चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम का एक नया एपिसोड हम शुरू कर चुके हैं। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम बहुत सारी मालूमात हमें सिखाई जाएगी। सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ग़ुलाम इलियास मदनी भाई, ये भी इंशाअल्लाहुल करीम हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, कुरानी वाक़या भी सुनाएंगे, कुरानी पैगामात भी बयान करेंगे। इनके अलावा बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके अपने अपने सेगमेंट्स हैं, वो भी इंशाअल्लाहुल करीम प्यारी प्यारी बातें बताएंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दराजात बुलंद फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की हम फजीलत सुनते रहते हैं। मदनी चैनल के हर प्रोग्राम के आगाज़ में हम सुनते हैं, किड्स मदनी चैनल पर भी सुन रहे होते हैं। इसके अलावा बयानात में और जो दर्स होते हैं, घर दर्स होता है, मस्जिद दर्स होता है, उसमें भी हम सुन रहे होते हैं दुरूद पाक पढ़ने की बरकत, दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत। तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें ताकि हम पर ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें नाजिल हों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां मिलें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू वअतसमू बिल्लाहि व अख़लसू दीनहुम लिल्लाहि फ़उलाइका मअल मुमिनीन वसौफ़ यु'तिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत हमने सुनी है। आइए आपको तर्जमा बयान करते हैं। पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 146 और 147 का। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और अपनी इस्लाह कर ली और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया और अपना दीन खालिस अल्लाह के लिए कर लिया, तो ये मुसलमानों के साथ हैं और अनकरीब अल्लाह मुसलमानों को बड़ा सवाब देगा। और अगर तुम
شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیات قرآنی تلاوت کی گئیں، ان کا ترجمہ بھی بیان کر دیا گیا۔ آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل سلسلہ کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آخری وقت میں کیا رونا کہ دنیا دیکھو، آخری وقت میں کیا رونا کہ دنیا دیکھو، میرے مولا کاش کے دن ہو، میں کہاں ہوں یہ سمجھ دو، اٹھاؤ نظرے میں کہاں ہوں یہ سمجھ دو، سنبھل جائے تو میں جانے بے خزرا، دیکھو میرے مولا دل سنبھل جائے تو میں جانے بے خزرا، دیکھو آخری دن ہو کہ مدینہ دیکھو، میرے مولا کاش کے دن ہو، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو، کاش کے اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو، بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم، اگر حکم ہو تو مدینے میں آؤ،
قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے تاکہ اس بار میں جیور کے مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس یہ دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس یہ دن ہو کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح کعبے میں ہو شام کو طیبہ دیکھو میرے مولا صبح کعبے میں ہو شام کو طیبہ دیکھو میرے مولا صبح کعبے میں ہو شام کو طیبہ دیکھو آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو میرے مولا کاش کے دن گو کہ مدینہ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے۔ اور پیارے بچوں، اس پیارے سے کلام میں التجا کی جا رہی ہے، درخواستیں کی جا رہی ہیں اور مدینہ پاک کی حاضری مانگی جا رہی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے علاوہ بہت پیارا آخری شعر تو غلام الیاس بھائی بہت کمال کا شعر ہے کہ کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح مکے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھو۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم صبح مکے میں پائیں، شام کو مدینہ دیکھیں۔ اور وہ بھی ہے نا ایک شعر میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ سحر مکے میں ہو اور افطار میں طیبہ دیکھوں، اس طرح کا بھی کچھ ہے۔ اور بہت پیارے یہ کلام ہوا کرتے ہیں، آج ہم نے ایان بھائی سے سنا ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ، اسی پیارے سے کلام کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عن قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تعالی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ آج ہمیں اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لے گا، محبوب بنا لے گا اور اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ کون لوگ ہیں یہ جو ایمان لائے اور کیا کیے؟ نیک اعمال کیے۔ جو ہم نے سنا اس میں جو نیک اعمال کا ذکر ہوا، اور جو نیک اعمال ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد بندہ جب وہ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ اپنا
محبوب بنا لیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس حوالے سے آپ کو ایک اور حدیث شریف یہاں سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تم اس سے کیا کرو؟ محبت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ محبت رکھتا ہے۔ تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اب جب جبریل امین علیہ السلام نے یہ پوری آسمان دنیا پر اعلان فرمایا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں۔ کون سی مخلوق میں؟ آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مخلوق اسے ولی کہے اور اس کی طرف لوگوں کے دل کھینچیں، ہے نا؟ جب اللہ، جو ہم نے حدیث شریف سنی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک جس سے محبت فرماتا ہے، ہم نے یہ سنا نا اس کا خلاصہ کہ جبریل علیہ السلام کو فرماتا تم بھی اس سے محبت کرو، پھر جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں اعلان فرماتے ہیں، پھر دنیا کے اندر، دنیا کی مخلوق میں ان کے دلوں میں اس کی محبت کیا کر دی جاتی ہے؟ رکھ دی جاتی ہے، اس بندے کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب بندہ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتا ہے تو ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اور لوگوں کے دل ان کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ کھنچتے ہیں، ہے نا؟ وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء کرام، ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان سے بات کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، ان کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی اگر ہم دیکھیں کہ اللہ پاک کے جو اولیاء کرام ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت سارے اولیاء کرام ہیں اللہ پاک کے۔ اللہ پاک کے بہت سارے اولیاء کرام ہیں جو کہ اپنے مزارات میں ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ اپنے مزارات میں ہیں۔ اچھا، ایک ہے زندہ ہونا، زندہ ہے تو لوگ آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، اب وہ اپنے مزارات میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس طرح ڈال دی ہے کہ ان کے مزار میں چلے جانے کے بعد بھی کہ وہ اپنے مزار میں سو رہے ہیں، وہ اپنے مزار میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن ان کی طرف لوگ کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار شریف لاہور میں، آپ وہاں چلے جائیں، فجر سے پہلے چلے جائیں، فجر کے بعد چلے جائیں، دوپہر میں چلے جائیں، سردی میں ہو، گرمی میں ہو، یہاں بھی سردی ہے، الحمدللہ پاک کی رحمت سے حاضری کا شرف ملتا رہتا ہے۔ سردی میں گئے، روڈ سنسان ہے، سردی ہے، لیکن مزار شریف پہ جاتے ہیں تو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، جو وہاں بیٹھ کے ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر اللہ کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک والوں کی طرف بندوں کے دل کھینچے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام سے، اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا جو ہم نے سنا کہ جب بندہ ایمان لاتا ہے اور اعمال صالح کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ پاک پھر اسے اپنا محبوب بندہ کیا کرتا ہے؟ بنا لیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ایمان لائے، اچھے اعمال نہیں کیے، ایمان لانے کے بعد اس نے اچھے اعمال نہیں کیے، نیک اعمال نہیں کیے، اس نے علل اعلان گناہ کیے، وہ علل اعلان گناہ کر رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، شریعت کے مطابق اس کے بال نہیں ہیں، بال بڑے بڑے ہیں، اتنے سارے معاملات ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اس طرح کر دیتا ہوں، میں اس طرح کر دیتا ہوں۔ نہیں، یہاں قرآن سے ہم نے کیا سنا کہ جو ایمان لایا اور کیا کیا اس نے؟
ہاں بچوں کیا کیا اس نے؟ نیک اعمال کیے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایمان لانے کے بعد اس نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے تو اللہ پاک اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیک اعمال نہیں کرتے، نماز اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، وہ روزے نہیں رکھ رہا، روزے نہیں، جو فرض روزے ہیں، فرض روزے وہ چھوڑ رہا ہے، پھر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں شریعت کے خلاف ان کے جو معاملات ہیں، تو وہ پھر وہ نیک بندے نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اچھے لوگوں سے ملائے، اللہ کے نیک بندوں سے ہم ملیں اور انہی سے ہم محبت کریں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کی طرف دل کھنچتے بھی نہیں ہیں۔ جو ایک علم رکھنے والا بندہ ہوگا، جسے پتا ہوگا کہ اللہ پاک جاہل کو کبھی اپنا دوست نہیں بناتا، اللہ پاک علم والوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ تو جو علم رکھتا ہے وہ عمل کرتا ہے تو پھر اس کو یہ شان ملتی ہے۔ جو عمل والا ہوتا ہے پھر وہ اس طرح 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں نہیں پہنے گا، اس کے بال اتنے بڑے بڑے نہیں ہوں گے، اس کا جو ظاہری جو اس کا اوڑھنا ہے، پہننا ہے، وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، وہ شریعت کے خلاف بات نہیں کرے گا، وہ نماز نہیں چھوڑے گا، اسے قرآن پاک پڑھنا آتا ہوگا۔ جی ہاں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، نماز کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، نماز کا نہیں پتا، پھر اس کے علاوہ کلمے کا نہیں پتا ہوتا، پہلا کلمہ نہیں آتا، دوسرا کلمہ، پہلا کلمہ نہیں آ رہا ہوتا ان کو۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیشہ ہمیں، ہماری آل اولاد کو بے ادبوں سے، گستاخ لوگ ہوتے ہیں، ان سب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے بچوں، اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ ترجمہ: تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان فرما دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس کے ذریعے ڈر سناؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن پاک آپ کی زبان عربی میں آسان فرما دیا ہے۔ کس میں آسان فرما دیا ہے؟ عربی میں۔ ہاں، عربی میں ہی آسان فرما دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگار لوگوں کو اللہ پاک کی رحمت اور رضا حاصل کرنے اور جنت کی خوشخبری دیں۔ کس کی خوشخبری دیں؟ جنت کی خوشخبری دیں، اور کفار قریش کے جھگڑالو یعنی جھگڑا کرنے والے لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ پاک کے عذاب کا ڈر سنائیں۔ کن لوگوں کو؟ کفار قریش، جو لوگ جھگڑا کرتے تھے، ان لوگوں کو کیا سنائیں؟ ڈر سنائیں۔ ہاں، اللہ پاک کے عذاب کا ڈر سنائیں۔ اس آیت میں ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں، وہ باتیں میں آپ سب کو یہاں پر بتاتا ہوں۔ نمبر 1، پہلی بات کیا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک آسان فرما دیا۔ کیا فرما دیا؟ ہاں، قرآن پاک کو آسان فرما دیا، اور یہ آسان فرمانا اس اعتبار سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی میں نازل کیا گیا۔ یعنی آسان سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کہ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی زبان، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، وہ کون سی تھی؟ عربی۔ تو آسان سے مراد یہ ہے کہ اس کو عربی میں نازل کیا گیا، جس کی وجہ سے قرآن پاک سمجھنا آسان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ نمبر 2، دوسری بات، قرآن پاک سرزمین عرب میں، کہاں پر؟ سرزمین عرب میں قرآن پاک عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جس قوم اور علاقے میں اسلام کی تبلیغ کرنی ہو تو اس کے لیے وہاں کی زبان سیکھی جائے،
اس کے لیے کیا کی جائے؟ وہاں کی زبان سیکھی جائے، وہاں کی زبان سیکھی جائے، تاکہ وہ لوگ اپنی زبان میں کی جانے والی تبلیغ کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اسلام کے قریب ہوں۔ کس کے قریب ہوں؟ اسلام کے قریب ہوں۔ اسلام کے قریب ہوں، اسلام کے دین اسلام کے قریب ہوں۔ تو اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو یہاں پر ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہمارا جو دعوت اسلامی نے کتنا بڑا مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو ہمیں پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ مختلف زبانیں سیکھنی چاہیے، اسپینش، فرینچ، جتنی بھی زبانیں ہیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اور بالخصوص کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو سمجھانا ہے، تو بچوں کے انداز میں آ کر ہی تربیت کرنی ہوگی، جس طرح بچے سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ بچوں کے سامنے اتنے مشکل الفاظ بولیں اور بتائیں تو بچے تو سمجھ نہیں پائیں گے، اور بچے نہیں سمجھیں گے تو وہ عمل نہیں کریں گے، پھر آپ کو غصہ آئے گا، پھر آپ یوں نہ ہو کہ آپ بچے کی پٹائی لگا دیں۔ تو بچوں کو مارنا اچھی بات نہیں ہے، ہمیں بچوں کو اچھے انداز میں سکھانا اور سمجھانا چاہیے۔ اور پیارے بچوں، آپ سب کو سمجھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اب یہ نہیں بولنا نہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، گویا ہم سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ ایسا نہیں کرنا۔ والدین سمجھائیں، گھر کے بڑے سمجھائیں، ہمیں سمجھنا چاہیے، بری باتوں سے بچنا چاہیے، برے کاموں سے بچنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے بہت پیارے پیغامات ہم نے سنے ہیں۔ سید صاحب نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ پہلے پیغام میں ہمیں پتہ چلا، کیا پتہ چلا؟ اللہ پاک کے نیک بندوں کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ پاک کے نیک بندے کیسے ہوتے تھے یا کیسے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ کوئی گندا سندا رہتا ہے، بڑے بڑے اس کے بال ہیں، کندھوں سے بھی نیچے آ رہے ہیں بال، اور انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں اس نے بہت ساری، اور جو شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں پر وہ عمل کر رہا ہے، وہ کام وہ کر رہا ہے، اور شریعت نے جن کاموں کا حکم دیا وہ کام نہیں کر رہا، تو ایسے لوگ ہرگز اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں سید صاحب کہ انہوں نے زیورات پہنے ہوئے ہیں، باقاعدہ کڑے پہنے ہوئے ہیں، باقاعدہ چینیں پہنی ہوئی ہیں، اور پھر کچھ لوگ بیچارے جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور یہی ہماری جو ہے وہ مشکل کو آسان کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک کے کرم سے مدد تو کرتے ہیں، لیکن وہ اچھے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی سنت کے مطابق زلفیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، روزے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں۔ اور عالم بھی، یہ علم شرط ہے، علم بھی اس کے لیے جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، اپنا ولی نہیں بناتا۔ تو جو لوگ اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں وہ عالم بھی ہوتے ہیں، وہ نیک بھی ہوتے ہیں، وہ گناہ گار نہیں ہوتے، نہیں ہو سکتے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 52 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔
تو بچوں ایک مرتبہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کافروں کا ایک گروپ آیا اور انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس غریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حاضر ہیں جو ہلکے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کافر کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھنے میں شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس یعنی بیٹھک سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کے پاس حاضر رہیں۔ بچوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول نہ فرمایا اور اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان مخلص اور غریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کیجیے کیونکہ یہ صبح و شام اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا، اویس بھائی بیان کر رہے تھے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا بڑا اہم سیگمنٹ ہوتا ہے، معلوماتی سیگمنٹ ہوتا ہے، بچوں کا فیوریٹ سیگمنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم ایک پیاری سی قرآنک اسٹوری سنا کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ایک قرآنی واقعے کا۔ ہم نے قرآنی واقعہ سننا ہے تو اس کا تعلق ہماری پچھلی ایپیسوڈ سے جو ہم نے سنا تھا کہ ہدہد جس نے ایک ملکہ بلقیس کو دیکھا تھا، اس کے تخت کو دیکھا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا تھا ملکہ بلقیس کی طرف، اور جب خط سلیمان علیہ السلام نے خط جو بھیجا تھا وہ ہدہد نے ملکہ بلقیس کی طرف وہ خط ڈالا تو ملکہ بلقیس اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے کہا وزیروں کو کہ میرے پاس ایک بہت بڑے بادشاہ کا خط آیا ہے۔ اب اس نے خط پڑھنا شروع کیا۔ اب خط میں کیا لکھا تھا اور کیا اس نے پڑھا، آئیے آج وہ سنتے ہیں جو کہ آج کا ہمارا واقعہ ہے۔ تو پیارے بچوں، خط میں لکھا تھا کہ بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ یہ اس خط میں لکھا تھا۔ جب یہ خط ملکہ بلقیس نے پڑھا تو اس نے پڑھنے کے بعد اپنے وزیروں سے مشاورت کی، اب کیا کرنا چاہیے۔ جو اس کے وزیر تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو بڑا جنگی ساز و سامان ہے، ہم جنگ لڑ سکتے ہیں، ہم ان سے جنگ لڑ سکتے ہیں، ہم جیت سکتے ہیں، تو ہمیں جنگ لڑنی چاہیے، اور اگر صلح کرنی ہے تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمام جو لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ اگر ہم جنگ لڑتے ہیں تو اس میں قوم کا نقصان ہے، لوگوں کی جانیں جائیں گی، تو ہم جنگ نہیں لڑیں گے اور ہم انہیں دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہیں۔ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہم ان کی طرف کچھ انعام بھیجتے ہیں، کچھ تحفہ گفٹس ہم ان کی طرف بھیجتے ہیں۔ اگر انہوں نے وہ گفٹس قبول کر لیے تو یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور اگر واپس کر دیے تو یقیناً اللہ کے نبی ہیں، پھر ہم ان کے پاس جائیں گے۔ اب ملکہ بلقیس نے کچھ تحائف سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجے۔ اب یہ تمام گفتگو ہدہد جو سن رہا تھا، اس نے جا کر سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ملکہ بلقیس نے اسی طرح کہا ہے۔ اب جب یہ لوگ تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ کیا تم دنیاوی مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ پاک نے مجھے جو کچھ علم، نبوت اور بادشاہت کی صورت میں عطا فرمایا ہے وہ تمہارے دنیاوی مال سے بہت بہتر ہے۔ تم اپنے ہدیے واپس لے جاؤ، اور اگر وہ لوگ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم انہیں جنگ میں ہرا کر یہاں سے نکال دیں گے، یعنی جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ہم انہیں نکال دیں گے۔ اب جب ان لوگوں نے یہ تمام باتیں آ کر ملکہ بلقیس کو بتائی کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ تحفے نہیں لیے اور یہ فرمایا ہے، تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ ہم سلیمان علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں۔ اب ملکہ بلقیس اپنے لوگوں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ اب جب یہ خبر سلیمان علیہ السلام کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی تھی، آپ نے فرمایا کہ کون ہیں تم میں سے جو آپ کے ساتھ لوگ ہوتے تھے، میں تم میں سے کون ہیں کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں لے کر آ جائے۔ ایک جن تھا، کون تھا؟ جن تھا، جن تھا ایک بہت بڑا،
اس نے کہا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے کر آ جاؤں گا. اور سلیمان علیہ السلام کی جو مجلس تھی وہ صبح سے دوپہر تک چلتی تھی. کب تک چلتی تھی؟ ہاں، صبح سے دوپہر تک چلتی تھی. جن تھا، جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے. تو پھر ان لوگوں میں ایک شخص تھے جو ساتھی تھے سلیمان علیہ السلام کے، جو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. ان کا نام تھا آصف بن برخیہ. کیا نام تھا ان کا؟ آصف. ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ذرا سنیے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے مدد نہیں کر سکتے. اب یہ قرآنی واقعہ ہے، قرآن میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون اس کا تخت یہاں لا سکتا ہے. تو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے جو ولی تھے آصف بن برقیہ، انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے کر آ جاؤں گا. اب ملکہ بلقیس کا تخت بہت بڑا تھا اور بہت دور تھا اور بہت سارے محل کے دروازوں کے بعد وہ اندر بند تھا. ملکہ بلقیس کا سفر جاری ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف آ رہی ہے. اب یہ جو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اللہ کے اسم اعظم پڑھ کر، اللہ کے اسم اعظم کا علم ان کے پاس تھا. حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی اور پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے انہوں نے دعا کی تو دعا کرنے کے بعد ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ. پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے چاہنے سے وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. جس طرح کی ایک مثال ہم نے اس واقعے میں سنی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک بندوں سے، اپنے نیک بندوں سے، اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں، یہ جو میں نے واقعہ سنایا، اللہ کے نیک بندے نے مدد کی، یہ واقعہ میں نے قرآن سے سنایا. کہاں سے سنایا ہے؟ جی ہاں، قرآن سے سنایا ہے. اس واقعے کا ذکر پارہ 19 سورہ نمل میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہیں تو آئیے قرآن سمجھتے ہیں حصہ 2 صفحہ 137 سے آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور تفسیر صراط الجنان سے بھی پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنتے ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ہمارے پیارے کا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، خلق الانسان علمہ البیان. ترجمہ، انسان کو پیدا کیا، سے بیان سکھایا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں انسان سے مراد تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بیان کا مطلب جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا ان سب کا علم ہے. تو پیارے بچوں، ان دونوں آیات کا معنی یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا ان سب چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے. اللہ پاک کی مخلوق میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے زیادہ علم والے ہیں. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سبحان اللہ. بہت پیارے انداز میں انزل بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کر رہے تھے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کی آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا
ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔